भाई मलंग भाई अपने मलंग माइक साहब खोलें। आ जाओ जी। मलंग भाई। अस्सलाम मलंग भाई, वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम सलाम भाई साहब, कहाँ से कॉल फरमाया आपने? मैं इराक में काम करता हूँ, वैसे अच्छा, पाकिस्तान चले जी। पंजाब से बिलोंग करता हूँ क्या हुक्म है भाई? जी। तो मैंने मैंने बस एक ही सवाल पूछना है कि जी। ये जो एक हदीस है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ना, वो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, क्या ये शिया मसदर से कोई हदीस है? और बहुत ज़्यादा है, सैयदा शबाब अहल जन्नह। जी हाँ। तो बस वो काइंडली आप एक बार जो है ना वो स्क्रीन पे दिखा दें, मैं भाई फिर भाई वहाँ से स्क्रीन पे दिखा दें, मैं आपको निकाल हवाला लूँगा। दूंगा, स्क्रीन पे दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, हाँ, जी थैंक बहुत यू सर। शुक्रिया। ओके जनाब, इनको इस हदीस पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत में ये मौजूद है। इसके अलावा बिहारुल अनवार के जिल्द नंबर मुख्तलिफ अबवाब में, बिहारुल अनवार में बहुत ज़्यादा है, भले जिल्द नंबर 27 सफ़ा नंबर 119 में आपको ये इबारत मिलेगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, मोहम्मद बाबर भाई हुक्म करें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम सलाम। सर मोहम्मद बाबर मेरा नाम है, पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी सर बोले। अहले सुन्नत बरेलवी मसलक से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जी लेकिन सर। अल्हम्दुलिल्लाह अली वलीउल्लाह को मानने वाला हूँ और इस जी चीज़ सर। पर यकीन रखता हूँ कि आप सल्लम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी जो अफजल हस्ती है वो अली अलैहिस्सलाम है। तो मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये था कि सर मैं अहले सुन्नत से तो बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी हाल ही में जो शादी है वो एक मोमिन लड़की से हुई है और ये मेरी मर्जी से हुई है। और आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक मोमिन लड़की से शादी करूं। हम्म। तो उससे शादी होने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आई, तो जो कि अच्छी तब्दीलियां आई हैं। अच्छा, कुछ इश्यूज मैं ये फेस कर रहा हूँ कि मेरी जो वाइफ हैं उनकी ख्वाहिश ये है कि ये जो नमाज है मैं अहले तशरीह वाली पढूं। हालांकि मैंने इस चीज़ पे तहकीक की है, मैंने मौलाना इसहाक साहब, गामदी साहब, उनसे सुना है कि आप सल्लम से ये साबित है कि 3 तरीके साबित है नमाज के कि उन्होंने रफ़ा यदैन के साथ पढ़ी है, हाथ खोल के पढ़ी है, हाथ छोड़ के भी, बांध कर भी उनको पढ़ी है। छोड़ें भाई, उनको छोड़ें। तो इसमें कोई और भाई इसहाक को छोड़ें, अगर अच्छा, बेदीन बनना तो चाहते हैं मौलवी इस इसहाक चीज़ के में रास्ते पे चलें, बुखारी और अच्छा मुस्लिम पे चलें ना। जी, और जब अच्छा रसूल उन्होंने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फरमाया इस कि चीज़ में मेरे कोई बाद मेरे अहले बैत की इत्तिबा करो, तो उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बताया ना कि वो जी, जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी, कैसे बिल्कुल। नमाज पढ़ी है। जी, बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से नमाज़ पढ़ी जाए तो वो गलत नहीं है। गलत है, कि आप सल्लम गलत से है, ये किसी भी साबित है, ये तरीके है से नहीं पढ़ सकते। गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत मतलब है। कि हाथ छोड़कर, हाथ बांध कर, अगर रफ़ा आप यदैन अहले के बैत साथ तीनों ताहरीन अलैहिस्सलाम के तरीके से नमाज नहीं पढ़ेंगे जिस तरह उन्होंने बताया, तो आपकी नमाज बातिल है। इस तरह नहीं, जिस तरह मर्जी पढ़ो, सब सही है। बातें। और इस्लाम में जितने अच्छा, इख्तिलाफात तो हैं, और मैं भाई साहब सर सुन लो इस तरह, और सुन लेना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता जी, था कि मेरे बाद इख्तिलाफात होंगे उम्मत में, तो उन्होंने बताया कि तुम कभी गुमराह ना हो जाओगे अगर दो चीज़ों का इत्तिबा करो, कुरान और अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम। तो नमाज में भी इख्तिलाफ है ना, तो नमाज में किसकी तरह नमाज पढ़ें, जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है या जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया? ये तो खुद फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया कि तमाम इख्तिलाफी मसाइल में मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम से रुजू करना। तो तरीक़े पर बात ही ख़त्म है कि हम जैसे मर्जी नमाज पढ़ें वो सही है। या मौलवी इसहाक ने क्या बताया? मौलवी इसहाक वो नबी नहीं है, नबी मोहम्मद इब्न नहीं, वो अब्दुल्लाह नबी सल्लल्लाहु नहीं है। अलैहि वसल्लम, उन्होंने बताया कि मेरे बाद तमाम इख्तिलाफी मसाइल में अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करना ताकि गुमराह ना हो जाओ। समझ में आई ना बात आपकी? जी, जी, हम्म। बेहतर है। अच्छा, मैं आपसे मशवरा ये चाह रहा था कि देखें, उनकी ख्वाहिश है ये, वो एक तरफ मेरी वाइफ है, एक तरफ मेरे वालिदैन हैं, जिनका पूरा हसब नसब हम अहले सुन्नत बरेलवी हैं। मैं दोनों को नहीं करना चाहता कि उनको हम्म। रुसवा नहीं करना चाहता। मैं दोनों ना को मेरे लिए देखें, बराबर ना हैं, औरत इक्वल की हैं। बात मैं दोनों माने, का दिल नहीं तोड़ना। ना मुझे मशवरा वालिदैन दें की कि मैं बात क्या माने, करूँ? ना औरत की बात माने, ना मैं क्या वालिदैन। करूँ, मुझे रसूल ये सल्लल्लाहु बताएं। अलैहि वसल्लम की बात हक है ना कि मेरे अहले बैत की इत्तिबा करो।
آپ کی وائف جو صحیح کہہ رہی ہیں نا کہ تم اہل بیت علیہ السلام، وہ تو کوئی غلط مشورہ تو آپ کو نہیں دے رہی، کہہ رہی ہیں کہ تم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا اتباع کرو، تو کون سی بات صحیح ہے؟ تو واضح ہے، ٹھیک ہے نا. والدین اگر آپ کو وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ فَلَا تُطِعْهُمَا، قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر آپ کے والدین نے آپ سے اصرار کیا کہ تم اللہ کی مخالفت کرو، اللہ سے شرک کرو، تو ان کی اطاعت نہیں کرنا. تو اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. فرمان برداری تو والدین سے احسان نیکی کرنا یہ اچھی چیز ہے، وہ بلکہ ضروری ہے، واجب ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بھائی ان کی وجہ سے آپ غلط راستے پہ چلیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیں. اوکے میرے بھائی؟ جی بہتر ہے. اچھا ایک اور بات ہے کہ دراصل مجھے کنفیوژن ذرا اس بات سے ہی ہو رہی تھی کہ میں یہ چیز سمجھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں طریقے ثابت ہیں تو کسی ایک طریقے سے بھی پڑھنا درست ہے. مجھے ذرا کنفیوژن اس بات ہے کہ میں او بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر طرح کی بات منسوب ہے نا بھائی. ہر فرقے کے پاس ایک بات ایسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، وہ دوسرے سے مخالف ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پیغمبر نے تو مختلف شریعت تو نہیں لے کے آیا، ایک لے کے آیا نا، ایک لے کے آیا، وہ مختلف تو نہیں لے کے آیا. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے بعد جو وہ ان کو تو پتہ، وہ بڑے حکیم آدمی تھے نا صلی اللہ، اور اللہ کے نبی بھی تھے، عقل مند بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، پتہ تھا کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے، تو انہوں نے خود حل کر دیا نا ہر مسلمان کا یہ مشکل کہ میرے بعد آپ نے کس راستے پہ چلنا. اگر کسی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرواہ ہے، وہ قیامت کے دن کا پرواہ ہے، جہنم نہیں جانا چاہتا، وہ نماز باطل ہوں گے تو سیدھا جہنم، وضو باطل ہوگا تو سیدھا جہنم، ٹھیک ہے نا. اگر ان سے بچنا چاہتا ہے انسان اپنی زندگی 30-40 سال جو ہے وہ دنیا میں ابھی رہنا ہے، اس نے وہ صحیح راستے پہ گزارنا، تو لازمی بات ہے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ چلنا ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی ہے، اوکے جی، اور اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے. ہاں، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی بالکل، میں اہل بیت کو بڑے دل سے مانتا ہوں، اس لیے تو میری خواہش تھی کہ میں ایک مومن لڑکی سے شادی کروں، اور میں نے کی بھی ہے، اور اس کی لائف میں آنے سے میری بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں، بہت سی اچھی تبدیلیاں ہوئی ہیں جن کو میں پازیٹیو ہے. اور میں اگر میں دل کی بات اور ہر بات والدین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی. دیکھو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں والدین کو اگر بتا دینا ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں آپ کے. اگر والدین کو پتہ چلے آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، صحیح جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، وضو میں جو ہے آپ مسح کرتے ہیں، تو وہ بلا وجہ آپ سے تنگی کریں گے نا. یہ کوئی بتانا ضروری نہیں ہے سب کو. جی بالکل سر، ہاں یہ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نماز ہم مسجد میں ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا وہاں پہ والدین کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے میری جیسے میں ویسے پڑھ سکتا ہوں. اچھا دوسری یہ کہ ہمارے پہلے بھائی آئے ہیں، انہوں نے بھی نماز کا طریقے کی بات ہو رہی تھی. سورت پارہ نمبر 8 میں، سورت الاعراف میں آیت نمبر جو 29 ہے، اس کے اندر وہ جو ذکر ہے کہ آپ رب کی اطاعت کرو، نماز کرو جیسے آپ کو بھیجا گیا اور جیسے آپ واپس جائیں گے. یہ نماز کا طریقہ یہی ہے جو ریفرنس دیتے ہیں کہ اہل تشریح اس بات کا ریفرنس دیتے ہیں شاید کا کہ یہ نماز کا طریقہ اہل تشریح والا اس میں ذکر کیا گیا کہ جیسے آپ کو پیدا کیا گیا اور جیسے آپ نے واپس جانا ہے، ہاتھ کھول کے آئے اور ہاتھ کھلے ہی آپ نے واپس جانا ہے. تو یہ ذرا اس میں ذرا تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا اس آیت کو. لیکن یہ نماز کا، یہ آیا نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے نا. یہ آیا یہ بتا رہا ہے کما بدأکم تعودون، جیسے اللہ نے آپ کو خلق کیا ہے اسی طرح آپ واپس پلٹ آئیں گے. تو یہ قیامت اور میعاد کی بات ہو رہی ہے، روز جزا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے جواب دیا. نماز کا طریقہ اس آیا میں نہیں کہ کس طرح تم نے نماز پڑھنا ہے، وہ کچھ لوگ اس سے میں نکالتے ہوں گے اپنے ذاکرانہ اسٹائل میں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں نماز کا طریقہ نہیں ہے. جی اوکے، اللہ کو سلامتی دے. قرآن مجید میں کوئی نماز کا ذکر ہے کسی آیت میں اسپیسیفک بتایا ہو کہ ہاتھ کھول؟ نماز کا طریقہ کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں. نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اس کا بیان نہیں. ہم نے وہ سیکھنا آپ وسلم سے سیکھنا ہے، آپ وسلم کی حدیث سے سیکھنا ہے جیسے آپ وسلم نے پڑھی ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جائے. ان کے اہل بیت سے سیکھے تو انہی سے سیکھا ہے. تو انہوں نے بتایا نا کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرو ہر بات میں. جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی ہے وہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے. تو یہ آپ نے طریقہ نہ نکالے نا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ان کا انکار نہ کریں نا کہ میں صرف نبی کی بات پہ عمل کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میری بات، حدیث ثقلین کیا بتاتی ہے، حدیث خلیفتین کیا بتاتی ہے کہ میرے بات میں یہ میرے جانشین ہیں، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی ہر بات پہ چلو، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ نماز میں بھی ان کی بات پہ چلیں گے، وضو میں بھی چلیں گے، طلاق، نکاح، تمام امور پہ ان کی بات پہ چلیں گے. ان کی بات حجت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے عقل مند انسان، حکیم انسان اور اللہ کے نبی بھی تھے، ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہے کہ ابھی دیکھیں میں 23 سال اس معاشرے میں رہا ہوں اور
پہلے 20 ایئرز میں تو کوئی مسلمان بہت کم ہوئے نا، اکثر لوگ تو مسلمان 2-3 سال آخر میں ہوئے تھے، اور یہ سب کے سب ان پڑھ ہیں، سب کے سب ان پڑھ ہیں، اور یہ جو ابھی 2-3 سال سے مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے اکثر یہ تمام مسائل مجھ سے تو سیکھے نہیں ہیں، اور میرے بعد اختلافات ہوں گے، اور میرے بعد بدعات دین میں پیدا ہوں گے، اور یہ کہ میں نے کیسے نماز پڑھی ہے، میں نے کیا کیا، میں نے کیسے وضو، یہ بعض لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ان پڑھ لوگوں نے یہ تو یادداشت تو نہیں کریں گے، کتابیں تو نہیں لکھیں گے نا۔ صحابہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ ایک بھی نہیں لکھا نا۔ تابعین نے انہوں نے بھی ایک نہیں لکھی، سب ان پڑھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تو پتا تھا کہ میرے بعد جو آنے والے نسلیں ہیں ان تک میری سنت کیسے پہنچے گی، دوسرا نبی تو آنا نہیں ہے بھائی، نہ کوئی کتاب ہے نہ کچھ بھی ہے۔ اکثر لوگ جو ان پڑھ ہیں وہ بیچاروں، اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ دین کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ یہ میرے شریعت کے حلال و حرام کے احکام آگے والے نسلوں تک کیسے پہنچے گی؟ انہوں نے اس کا کیا اہتمام کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا، کبھی گمراہ نہ ہوگا، بات ختم ہے پھر، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی سچ سر، ایک اور کوشچن ہے میرا، ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ جیسے ہم فرقے بن گئے ہیں مسلک سارے، دیوبندی، اہل تشیع، اچھا یہ کہنا کہ میں دیوبندی ہوں، میں اہل تشیع ہوں، کہ ہم کہیں جائیں کہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، آیا کہ یہ کہنا کہ فرقہ، یہ کیا میں بہتر ہے کہ مسلم کہنا یا ہم نہ کہنا کہ اہل تشیع، یا اپنے مسلک کا کہنا کہ ہم یہ ہیں؟ بھائی وہ دیوبندی وہ تو یہ تو کوئی سنت نہیں ہے نا، لفظ نہیں ہے۔ دیوبند ایک مقام ہے ہندوستان میں، وہی کہہ رہا ہوں کہ بریل بھی ایک مقام ہے ہندوستان میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بعد میں آئے، ابھی بریلوی مدرسے کا آغاز کب ہوا؟ 1860 میں، 1862 میں۔ یہ دیوبندی مدرسے کا قیام کب ہے؟ 1800، یہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے بعد ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اس مدرسے کی تاسیس ہوئی ہے۔ بریلوی تو اس کے بعد آیا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے اب سن لینا، احمد رضا خان بریلوی تو بعد میں آیا نا، مسلم ہے، ہاں، ابو حنیفہ بھی بعد میں آئے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شیعوں کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلے یا علی انک وشیعتک یوم القیامت لهم الفائزون، یہ احادیث میں نے کئی دفعہ دکھائی ہیں آپ کے اپنی کتابوں سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کے شیعہ، ان کے یہ قیامت کے دن صرف یہی نجات پائیں گے۔ تو شیعہ کہلانا یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ بریلوی، دیوبندی، یہ حنفی، یہ تو بعد میں آئے ہیں، یہ تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ بہت شکریہ سر، مولا خوش رکھے۔